अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम बोल लें। जी जी, चलें यहाँ से हम दोबारा लेते हैं। हमारे पास है सवाल नंबर 23। ठीक है, सवाल नंबर 23 में इन्होंने पूछा है मा तारीफ़ुल अदबु। ठीक है, अदब की तारीफ़ क्या है, किन के नज़दीक? इंदा अहमद हसन ज़ियाद, अहमद हसन ज़ियाद के नज़दीक तारीफ़ जो है अदब की उन्होंने क्या तारीफ़ की है। सो यहाँ पे जो बुक में दी गई है ना, वो तारीफ़ जो है इतनी वैलिड नहीं है। मैं आपको ये राइट डाउन करके ग्रुप में भेजूँगी, आप वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा और वो बहुत शॉर्ट होगी इंशाल्लाह। सवाल नंबर 23 को मैंने छुड़ा दिया है। सवाल नंबर 24 को देखिएगा। मल मुरादो बे असर इस्लामी, असर इस्लामी से क्या मुराद है। फिर तारीख़ अदब अरबी, तारीख़ अदब अरबी जो बुक है अहमद हसन ज़ियाद की। ठीक है, तो या फिर वैसे भी अगर हिस्ट्री ऑफ अदब ये देखा जाएगा, तारीख़ अदब अरबी, अरबी अदब की तारीख़ में असर इस्लामी जो है उससे क्या मुराद होता है। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हैं। असर इस्लामी की अगर हम बात करें ना, तो देखा जाए तो बेसिकली जो ज़माना हमारे पास आते हैं अदब के एतबार से, वो टोटल 7 ज़माने हमारे पास होते हैं अगर उनको डिटेल से देखा जाए। और अगर उसका यानी मुख्तसर ज़िक्र किया जाए तो हमारे पास जो ज़माने होते हैं वो 5 ज़माने बनते हैं जिनमें अदब तरतीब से आया। सो अगर आप लोग पेंसिल और कलम लेके बैठें और साथ रजिस्टर लेके बैठें, तो आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये नोट भी कर सकते हैं। बाद में जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब भी आपको इससे फ़ायदा होगा। जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे उस रात आपके पास ये सारा नॉलेज इकट्ठा होगा तो तैयारी में बहुत आसानी होगी। सो असर से मुराद हमारे पास जो उसूल अदबिया होते हैं टोटल वो 5 होते हैं। अगर उनका मुख्तसर देखा जाए, पहला उसमें से होता है ज़माना जाहिलियत। ठीक है, यानी इस्लाम से पहले का ज़माना जो है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का ज़माना जो है वो असर जाहिली कहलाता है। वो असर जाहिली क्यों कहलाता है, क्या रीज़न्स हैं, वो आगे सवाल आ रहा है, मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। उसके बाद है असर इस्लामी हमारे पास आता है। अगर असर इस्लामी को हम लोग समटाइम्स आपके पास ना एक डेफिनेशन आएगी असर सदर इस्लामी। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई हमने तो कहीं पे पढ़ा है असर इस्लामी है और कहीं पे हम पढ़ रहे हैं असर सदर इस्लाम। तो अब सुन लें कि असर इस्लामी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, एक को कहा जाता है असर सदर इस्लाम और दूसरे हिस्से को कहा जाता है असर उमवी। ठीक हो गया। अगर इन दोनों को अलग ना करें, एक ही इसको काउंट करें असर, तो ये फिर असर इस्लामी होता है। सो उसके बाद 3 हो गए। चौथा जो है हमारे पास आता है वो असर अब्बासी आता है और हमारे पास 5वां दौर आता है वो असर उस्मानी दौर आता है। उसके बाद हमारे पास छठा दौर आता है असरुल इन्हितात। ठीक है, यानी छोटी छोटी हुकूमतों का दौर आता है। और उसके बाद 7वां दौर हमारे पास आता है असरुल हदीस। ये मैं नोट भी करवा दूँगी आपको और ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी लिख के विद डेट्स इनकी। तो उसके बाद असर हदीस जो है जिस दौर में हम रह रहे हैं अब तक, ठीक है, ये सारा असर हदीस कहलाता है। अब सवाल वापस हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि असर इस्लामी से क्या मुराद है, यानी अल मुरादु बिल असर इस्लामी फ़ी तारीख़ अदब अरबी लम्मा बुइसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया तो वो असर इस्लामी वहाँ से शुरू हो जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद है आगे अगला है हमारे पास सवाल कि बिअय्यि शैइन यमताज़ु हिजाउ जरीरिन, बस किस चीज़ की वजह से जो है ना जरीर की हजविया शायरी जो है ना वो मशहूर हुई थी। अब ये जरीर कौन है, पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जरीर जो है ज़माना बनु उमैया जो है ना, खिलाफत बनु उमैया का मशहूर शायर था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़रज़दक, अख्तल और जलील ये 3 मशहूर शायर थे और आपके सिलेबस में ये बार बार आएंगे। सो इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें। इनको शुआराए मुसल्लस भी कहते हैं, यानी 3 मशहूर शुआरा। अच्छा जी, जरीर जो था ना इसकी खसूसियत ये थी कि ये हजविया शायरी बहुत करता था। अब हजविया शायरी क्या होती है, हिज्व बयान करना, तंजिया शायरी जो होती है जिसमें किसी को तंज बयान करना, किसी का नक्स निकालना किसी की ज़ात में, चीज़ों में, कबाइल में। ठीक है, तो उस ज़माने में चूँकि शुआरा की बड़ी कोई अहमियत होती थी और किसी कबीले में अगर कोई शायर पैदा होता था तो वो लोग तो धूमें मचाते थे और बड़ा उस पर फ़ख्र महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो शायर है वो हमारे कबीले की तारीफ़ें करेगा और दूसरे कबीले की हज्व बयान करेगा। ठीक है, अब इसकी शायरी की खसूसियात क्या थी या क्यों इसकी हजविया शायरी मुमताज़ थी, तो वजह यह है कि बनु उमैया के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ जो है ये ख़तीब था। ठीक है, और ये इराक़ का गवर्नर भी था, लिहाजा उस ज़माने में ये मशहूर ख़तीब भी था। तो जरीर जो था ना ये हज्जाज बिन यूसुफ के क्लोज़ हो गया। ठीक है, इसको उसकी हिमायत हासिल हो गई थी, लिहाजा इसलिए भी मशहूर हो गया था। और दूसरा कॉल इसके बारे में ये भी आता है कि इसने अपने जो लेवल के इसके बराबर के जो 2 शायर थे अख्तल और फ़रज़दक,
اس نے ان کی بھی حجو بیان کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی حجویہ شاعری بھی بیان کی تھی جس کے مقابلے میں وہ اس کو ریٹرن کچھ نہیں دے سکے، لہٰذا اس کی شاعری اس لیے بھی مشہور ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 کو دیکھیے گا، متا کیفا و متا قتل المتنبع، جی وہی سوال یہاں پر آ گیا ہے کہ متنبع کو کیسے قتل کیا گیا تھا۔ اچھا جی، متنبع کو کیسے قتل کیا گیا تھا؟ متنبع کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا مصر سے بغداد، ٹھیک ہے، راستے میں اس کو جو ہے نا ایک فاتق اسدی نامی ایک شخص اس کو ملا، ٹھیک ہے، عرض لہ فاتق الاسدی، اور وہ شخص کون تھا؟ احد رؤساء العرب، عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ متنبی کے پاس جو ہے وہ مال بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر اس نے کہا کہ میں اسے مال لوٹوں گا، اور ایک اور قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے فاتق اسدی جو ہے یہ متنبی کا دشمن بھی تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا جب متنبی بھاگنے لگا اس سے بچ کر تو اس کا شاگرد اس کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا متنبی کو کہ استاد جی آپ تو ہمیں کہتے ہیں اپنی شاعری میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے پیٹ موڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے دشمن کا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو خود بھاگ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو نا پھر گلٹ فیل ہوا، تو اس نے وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے جنگجو تو نہیں تھا، یہ شاعر تھا، تو وہاں پر اس کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شاعر ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی شاعری نے ان کو قتل کروایا تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27 کو دیکھیے گا، متا ماتا کعب بن زہیر۔ اچھا یہ نا سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس میں ڈیٹیل ایک ہی سوال کے اندر نا 2 سے 3 سوال آپ لوگوں کے حل ہو رہے ہوتے ہیں، تو جتنا ہو سکے میکسیمم میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصراً میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کا انٹروڈکشن کراتی جاؤں۔ اچھا جی، متا سوال ہے، ہاں، متا ماتا کعب بن زہیر، کعب بن زہیر کی وفات کب ہوئی تھی، کب ان کی وفات ہوئی تھی؟ اچھا جی، اب کعب بن زہیر کون ہے؟ کعب بن زہیر وہ شاعر ہیں، ایکچولی یہ زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ کون ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو جب ان کا سوال آئے گا وہاں پہ کنسیپٹ کلیئر کراؤں گی۔ کعب بن زہیر وہ صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ شاعر بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر گفٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی شاعری کی تھی، حجویہ شاعری جس طرح سے ہوتی ہے، طنزیہ شاعری ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خون جو ہے نا وہ حلال قرار دے دیا تھا کہ جہاں بھی نظر آئے تو اس کو نا مار دیا جائے۔ اب یہ ظاہری بات ہے اسلام کا زمانہ تھا تو لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ چھپ چھپاتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں ان سے۔ تو اس طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے اور آپ پیارے نبی کی خدمت میں، وہاں انہوں نے جو ہے نا معافی وغیرہ مانگی اور پیارے نبی کی شان میں جو ہے نا بہت خوبصورت کلام کہے، مدحیہ شاعری کہی، یعنی تعریفانہ شاعری کہی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر گفٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی وہ شاعری جو ہے اکثر پیپر میں بھی آ جاتی ہے، 2 لائنیں لکھی ہوتی ہے اور پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کی شاعری ہے، بانت سعاد فقلبی الیوم مطبول، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی شاعری ہوتی ہے، اور ان کے قصیدے کو قصیدہ لامیا کہا جاتا ہے۔ قصیدہ لامیا کیوں؟ کیونکہ ان کی ہر شاعری کے آخری جو لفظ ہوتا ہے نا اس میں لام ہے، مطبول، اس طرح سے آخری لفظ جو ہے، حرف جو ہے وہ لام ہوتا ہے، اس لیے ان کو قصیدہ لامیا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 باتیں ہو گئی ان کے بارے میں۔ کعب بن زہیر پہلے کون تھے یہ میں نے آپ کو بتایا، کن کے بیٹے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کیوں دی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی قصیدہ کون سا قصیدہ تھا، ان کا مشہور قصیدہ جو ہے وہ قصیدہ لامیا تھا۔ سوال نمبر 28 دیکھیے گا، متا ولدہ المنفلوطی، منفلوطی کب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ولدہ المنفلوطی، منفلوطی پیدا ہوا تھا سن 1875 میں، اور یہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ منفلوط ایک علاقہ ہے مصر کا، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، یہ بھی جدید دور کا شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آگے اس کی کتابوں کے نام بھی پوچھے گئے ہیں جو ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہیں۔ سوال نمبر 29 کو دیکھیے گا، ہاتا اسماء ثلاثۃ، ٹھیک ہے، 3 نام بتائیں، کتب کتابوں کے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی، یطفی لکھا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے، یطفی نہیں ہے، یہاں پہ آئے گا لطفی، ٹھیک ہے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی 3 مشہور کتابوں کے نام بتائیے۔ نمبر 1 النظرات، ٹھیک ہے، اس کی مشہور کتاب النظرات ہے، دوسری کتاب ہے العبارات، ٹھیک ہے، اور تیسری ہے مختارات، یہ 3 کتابیں ہیں اس کی، اور ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، پیپر میں بار بار MCQs میں بھی یہ آتی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا، متا و اینا ولدہ زہیر بن ابی سلمہ، اب یہ دیکھیے گا زہیر بن ابی سلمہ میں نے بتایا نا ابھی
یہ کعب بن زہیر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، جن کو چادر ملی تھی، یہ ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے، زہیر بن ابی سلمہ، اور ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ شاعر تھا۔ یہ ایسے شاعر ہیں جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا پورا گھرانہ شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک اور بھائی تھے، وہ بھی شاعر تھے۔ اور زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، متا و اینا ولدا۔ ولدا زہیر فی سنتن 520 اس کے بارے میں آتا ہے، تقریباً 520 میلادی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ مائک کن کا ہونے کا، یہ مائک آف کر دیں اپنا۔ اس کے بعد میم ہے آپ نے کعب بن زہیر کے وفات کا تو بتا۔ کعب بن زہیر کی وفات جو ہے یہ ہوئی تھی، ماتا کعب بن زہیر فی سنت، تقریباً ان کی جو ہے نا ہجرت کے 26ویں سال ہوئی تھی ان کی وفات، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ نوٹ ڈاؤن کر کے نا یہاں پہ سینڈ کر دیا کریں، میں لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کرا دوں گی، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا کہ آپ نے سوال پوچھا۔ اچھا جی، ماتا کعب بن زہیر، کعب بن زہیر جو ہے یہ 26 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 30 پہ واپس۔ سوال نمبر 30 ہے متا و اینا ولدا زہیر بن ابی سلمہ۔ زہیر بن ابی سلمہ کی وفات جو ہے، پیدائش جو ہے ان کی، یہ جاہز کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، حاجز کے علاقے میں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 520 میلادی بتائی جاتی ہے۔ ولدا زہیر فی حاجز سنتن 520 تقریباً، یعنی 520 میلادی جو ہے ان کی ولادت بتائی جاتی ہے، کہ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے تھے لہٰذا 520 میلادی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 31 کو دیکھیے گا، لماذا آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، کیوں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر، کن کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیوں دی تھی اپنی چادر۔ یہ دیکھیں نا، کعبن ببردتہ کجائزۃ، کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کیوں دی تھی، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں۔ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبن ببردتہ کجائزۃ، یہ سوال ایسے ہی جائے گا جواب میں۔ اس کے بعد ہے حینما قال قصیدتہ اللامیہ المشہورہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اللامیہ الشہیرہ، انہوں نے مشہور قصیدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا، التی نظمہا فی مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا تھا تعریفیہ، تو آپ نے ان کو اپنی چادر گفٹ کی تھی۔ سوال نمبر 32 کو دیکھیے گا، مل مراد من الجاہلیہ، ٹھیک ہے، جاہلیت سے کیا مراد ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اکثر پیپر میں یہ پی پی ایس سی انٹرویو میں یہ پوچھا جاتا ہے، اور اکثر بچوں کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو آج یہاں پہ کلیئر کر لیں کہ زمانہ جاہلیت سے کیا مراد ہے۔ اور یہ سوال میں 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، مل مراد من الجاہلیہ، پہلے تو آپ بتائیں کہ جاہلیہ سے کیا مراد ہے، وعہدھا عند الادباء، اور اس کا جو زمانہ ہے نا وہ کیا ہے عربوں کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں، آپ پی ڈی ایف سے تو آپ یاد کر لیں گے، لیکن اس کا کنسیپٹ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل البعثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، بعثت سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے، مل مراد من الجاہلیہ، اب جاہلیت سے کیا مراد ہے، تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ جو جہل ہے نا، جہل جسے ہم کہتے ہیں نادان، ناواقف ہونا، ٹھیک ہے، اور جاہل ہونا، تو جاہل ایکچوئل میں یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے حلم کی ضد، ٹھیک ہے، جہل سے مراد یہاں پر حلم، یعنی کہ ان بندوں کے ان کے اندر نا صبر و تحمل نہیں تھا۔ جیسے اب آپ کو میں عمر بن کلثوم کے بارے میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ 15 سال کی عمر میں انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کو قتل کر دیا تھا، سردار کو، اور اپنی قوم کا سردار بن گئے تھے بادشاہ کو قتل کر کے، تو ان کے اندر صبر و تحمل نہیں تھا۔ 40 سال جنگیں چل رہی ہیں، پانی پر قتل ہو رہے ہیں، اونٹنیوں پر قتل ہو رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے اندر صبر و تحمل نہیں تھا، لہٰذا ان کو جاہلیت سے شمار کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت وہ تھا۔ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کا؟ تو مل مراد من الجاہلیہ وعہدھا عند الادباء، اب اس میں 2 باتیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ متی ولد امرؤ القیس، اب یہ سوال پوچھا گیا ہے امرؤ القیس کب پیدا ہوا، ولد امرؤ القیس سن 500 للمیلادی، اچھا جی، خمس کہتے ہیں 5 کو، میاتن کہتے ہیں 100، ٹھیک ہے، 500 مطلب 105 میلادی کو یہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے سوال، اس کا انٹروڈکشن میں پہلے دے چکی ہوئی ہوں،
اور سوال نمبر ہمارے پاس ہے 34، اس کو دیکھیے گا. ہاتھا اسماء ثلاثتن، ٹھیک ہے 3 اسماء لے کر آئیں، 3 نام بتائیں. یہاں پر ایک اور لفظ بھی آنا تھا کتبن، ٹھیک ہے، یعنی 3 کتابوں کے نام بتائیں. کن کی؟ دکتور طٰہٰ حسین، طٰہٰ حسین کی 3 کتابوں کے نام بتائیں. یہ آپ لوگوں کے جدید دور کے بہت بڑے ناقد بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ادیب بھی گزرے ہیں، یہ صحیح ہے. اور ان کے بارے میں مختصر تعارف لے لیں، کیونکہ پیپر میں ان سے متعلق ضرور سوال آتا ہے، یا تو ان کی بکس کے بارے میں آتا ہے یا ان کے انٹرویو میں بھی ان کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں. طٰہٰ حسین جو ہے یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا ان کا، ٹھیک ہے، مصر کے علاقہ میں، یہ مصر کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور مصر کے علاقہ میں یہ پیدا ہوئے. اور یہ مادرزاد اندھے تھے، نابینا تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بہت دیا ہوا تھا. جو چیز ایک بار پڑھتے ان کو زبانیں یاد ہو جاتی تھیں. قرآن پاک بچپن میں حفظ کر لیا، صحائف ستہ کی کتابیں جو ہیں انہوں نے وہ حفظ کر لی، ان کو زبانیں یاد تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد نا یہ پی ایچ ڈی کرنے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، ٹھیک ہے، جامعہ سوربون سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. اور ان کی جو پی ایچ ڈی تھی وہ تھی کتاب ہے دیوان مقدمہ ابن خلدون کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی. جب یہ واپس آئے نا پی ایچ ڈی کر کے تو ان کا نظریہ چینج ہو چکا ہوا تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے. اب وہ کتاب بھی اکثر پیپر میں آتی ہے. اس کتاب کا نام ہے الشعر الجاہلی، ٹھیک ہے، وہ کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے، یعنی وہ واپس آ کر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب یہ واپس آئے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی شعراء تھے ان کی شاعری تھی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے معلقات جو جاہلی شعراء کی شاعری تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ شاعری کوئی شاعری نہیں تھی، یعنی اس زمانے کی شاعری کا انہوں نے انکار کیا کہ من گھڑت باتیں تھیں، اس زمانے میں کوئی شاعر نہیں تھا. تو لہٰذا پھر اس پر بڑی انقلاب آیا اور بڑے بڑے ادیبوں نے اس پہ لکھا، اور تقریباً 400 کے قریب جو ہے ان کی ایک کتاب لکھنے کی وجہ سے مزید 400 کے قریب کتابیں لکھی گئیں، جن میں ان کو جواب دیا گیا کہ اگر ایسی بات ہے، اگر جاہلی شاعری کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی شاعری نہیں تھی، تو پھر قرآن کس کے لیے آیا تھا؟ جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اب شعراء آپ لوگ ایسی قرآنی آیت بنا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا. نابینا تھے اور ان کو عمید الادب بھی کہتے ہیں، یعنی ادب کے دین کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، دین کا ادب، یعنی جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اتنی آج تک کسی نے نہیں لکھی، یہ سوچ لیں، مطلب ان کو ایک امیر کا نام دیا گیا تھا. اب انہوں نے یہاں سوال پوچھا ہے طٰہٰ حسین کی 3 کتابوں کے نام بتائیے. طٰہٰ حسین کی 3 کتابیں مشہور ہیں، وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، بلکہ بتا دیتی ہوں. اور یہاں جو آپ کو پی ڈی ایف ہوگی وہاں پہ ان کی فیمس کتابیں اتنی نہیں دی گئی نا، ٹھیک ہے. ان کی ایک کتاب ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا الشعر الجاہلی، ٹھیک ہے، سب سے مشہور کتاب ہے ان کی. اور اس کے بعد ہے الواد الحق، ٹھیک ہے. اور ایک ان کا ناول بہت مشہور ہوا تھا دعاء القروان، ٹھیک ہے، یعنی چڑیا کی پکار کے نام سے انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اور وہ اس نے بڑی شہرت حاصل کی، ایوارڈ یافتہ ان کا یہ ناول تھا. 3 کتابیں آپ یہ نوٹ کر لیں. باقی پی ڈی ایف میں آپ کے پاس اور بھی ان کی بکس کے نام مل جائیں گے آپ کو، جیسے کہ ان کی ہے ایک شیخان کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب ہے، اور احلام شہرزاد کے نام سے بھی ان کا جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے. بہرحال اگلا سوال ہے ہمارے پاس 35 سوال کو دیکھیے گا. ہاتھا اسماء الشعراء المتقدمین، ٹھیک ہے، متقدمین من جمیع شعراء المعلقاتی، یعنی جو شعراء معلقات تھے ان میں سے جو متقدمین تھے نا، ٹاپ کے تھے، یعنی جو اول درجے کے تھے، ان کے نام بتائیے گا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 معلقات جو ہوتے ہیں نا 7 مشہور شعراء ہیں، ٹھیک ہے، جو اس زمانے میں بڑے مشہور ہوئے تھے. اور اس میں لوگوں کا اختلاف بھی ہے، کوئی پھر کس کو کاؤنٹ کرتا ہے، کوئی کہتا نہیں یہ ان کی شاعری ٹاپ کی نہیں تھی، ان کی تھی، لہٰذا اس میں اختلاف بھی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں. فرسٹ جو ٹاپ کا شاعر تھا نا زمانہ جاہلیت میں وہ تھا امراء القیس، ٹھیک ہے. اس سے بڑا مطلب شاعر کوئی تھا ہی نہیں. اس کی شاعری جو تھی نا ایسے ٹاپ کلاس شاعری تھی. کیا کیا خصوصیات تھیں یہ آگے جب ہم اس کے بارے میں تھیوری پڑھیں گے، اس کے بارے میں لانگ میں ہم اس کو سالو کریں گے تب بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ، ٹھیک ہے، جن کا بھی ہم نے پڑھا. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں انطرا بن شداد، چوتھے نمبر پہ ہیں عمر بن کلثوم، 5ویں پہ آ جاتے ہیں نابغہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 6 پہ طرفہ، اور اسی طرح لبید اور عاشا کو بھی لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی یہ سارے نام ان کے ہیں شعراء معلقات کے. ویسے ہیں یہ 7 لیکن کچھ لوگ اس کو 9 بھی شمار کرتے ہیں، 9 تھے، کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 5 کہتے ہیں. بہرحال یہ راجہ قول ہے کہ یہ 7 شعراء ایسے تھے جن کے معلقات تھے، جن کی شاعری کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. اچھا جی، سوال نمبر آئی تھنک یہاں تک کافی ہے آج کے لیے، لیسن اتنا کافی ہے یا آگے چلیں؟
نہیں میم کافی ہے، آپ نے تو ماشاء اللہ پڑھا دیا ہی کافی ہے، اور اچھے طریقے سے پڑھایا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آج فرسٹ تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ دیکھ لیں اس کو، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے اس سے زیادہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے ریڈی ہو کے آئیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء فی الدارین۔